This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम हिकमत रमज़ान। हिकमत रमज़ान में आज हम बात करेंगे सदक़े फ़ितर के बारे में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दूम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा, सदक़े फ़ितर के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे सदक़ात के बारे में भी बात करेंगे मौलाना साहब से और रहनुमाई लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मौलाना साहब से इसके बारे में रहनुमाई लें, जो मेरे साथ रखे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। तमाम तरह प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करता प्रोडक्ट्स है। रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। अब की बार रूह अफ़ज़ा ने जो शुगर के पेशेंट हैं उनका भी ख्याल किया है कि वो क्यों इससे महरूम रहें, उनके लिए भी शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा को लॉन्च किया गया है। दो और स्क्वैश रखे मेरे साथ देख रहे हैं, ऑरेंज है और लेमन है। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन फ्लेवर का भी मज़ा ले सकते हैं। कुछ और मशरूबात हैं यहाँ पर जो अलग अलग फ्लेवर के अंदर लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि शरबत खस, शरबत संदल और शरबत गुलाब, जाम शीरी हैं। तो ये मशरूबात हैं, आप इनसे का मज़ा लीजिए इन फ्लेवर का। और रेड रश रखा देख रहे हैं, ये एनर्जी ड्रिंक है, नारियल पानी है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ में मेरे रखा हुआ जो आप देख रहे हैं ये सत इसबगोल है, इसके फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ ही हैं। कुछ फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर भी लॉन्च किए गए हैं जो दो फ्लेवर हैं, लीची है और मैंगो। और ये लस्सी और मिल्क शेक, इनके ये दो भी इसमें टेट्रा पैक के अंदर मौजूद हैं। और केसर यानी कि ज़ाफ़रान मौजूद है, ये आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लूकोज डी दो फ्लेवर में मौजूद है, ऑरेंज और रेगुलर। तो ये ग्लूकोज डी का भी फौरी एनर्जी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कुछ किचन के आइटम है यहाँ पर, जैसे कि हींग है, मस्टर्ड ऑयल है और ये मसाले हैं अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च है। गरम मसाले में ये सिया मिर्च वगैरह रखी है यहाँ पर और सिवई हैं। साथ में शहद भी रखा हुआ है, शहद खाना सुन्नत है, इसके भी इस्तेमाल कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। तो हमदर्द ने आपका पूरी तरह से गर्मियों का लिए मशरूबात का एक ख़ज़ाना आपको दिया है, साथ में आपके किचन का भी इंतज़ाम किया है। तो इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाइए, इनको इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं सदक़े फ़ितर के बारे में। ये सदक़े फ़ितर है क्या और क्यों इसको रखा गया है, क्योंकि हर एक के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। तो जानते हैं मौलाना साहब से। जी मौलाना साहब, ये क्यों रखा गया, इसकी हिकमत क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, मज़हब इस्लाम में और दीन इस्लाम में इत्दाल है। हमारे यहाँ खुशी हो या गम हो, उसके अंदर इत्दाल रखा गया है। चूँकि ईद जो हमारी आने वाली होती है और उससे पहले जो सदक़े फ़ितर अदा किया जाता है, उस सदक़े फ़ितर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात का ख़याल किया है कि दुनिया के अंदर या आपके गांव के अंदर, आपके महल्ले के अंदर कोई ऐसा शख्स न रह जाए जिसके यहाँ ईद का सामान ना हो। अमीर है तो अमीर के पास में तो मालूम होता है कि कोई कसरत नहीं है, मिडिल क्लास का है तो उसके पास में भी है। लेकिन वो महल्ले का रहने वाला शख्स जो गरीब है, जो यतीम बच्चा है, जो बेवा खातून है, जो मफलूकुल हाल है, ऐसे लोग भी आपके ईद में शरीक हो सके। नबी अलैहिस्सलाम ने शरीयत मुतहरा ने दीन इस्लाम में उन लोगों का बड़ा ख़ास ख्याल रखा गया है। यहाँ तक कि इतना ख्याल रखा गया है कि पहले उनकी ईदी का सामान आप तैयार करें, उसके बाद में फिर आपकी ईद होगी। और इसीलिए हदीस पाक के अंदर फरमाया गया है कि ईदगाह के जाने से पहले पहले आपको सदक़े फ़ितर निकाल देना चाहिए, दे देना चाहिए। तो सदक़े फ़ितर जो दिया जाता है और निकाला जाता है, उसके अंदर सबसे पहले गरीबों, यतीमों, मफलूकुल हाल, नादार लोगों के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने ईद का इंतज़ाम किया है ताकि उनके घर भी खुशी हो, वो भी अच्छे कपड़े पहने, उनके यहाँ भी पकवान पके। और जिस तरह से
اور لوگ خوشی کے اندر شریک ہو رہے ہیں. ملت اسلامیہ چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے یتیم ہو، اس خوشی کے اندر تمام کے تمام لوگ شریک ہوں. یہ اسلامی معیشت کا، اسلامی نظام کا ایک بہت ہی جیتا جاگتا اور اعلیٰ کردار کا بہت بڑا آئینہ اور ثبوت ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر امیر کو، غریب کو، تمام لوگوں کو ایک دھاگے کے اندر، ایک لڑی کے اندر پرو رکھا ہے اور ان تمام لوگوں کا خیال کیا ہوا ہے. یعنی کہ آپ کی جو خوشیاں آئیں تو سب لوگ اس میں خوشیوں میں شامل ہو سکیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کا دن دیا، آپ تو خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ بیچارہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے. اچھا، اس کا ایک خاص اور مخصوص وقت بتاتے ہیں کہ افضل وقت یا کتنا صحیح، اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے کا وقت جو ہے ادا کرنے کا زیادہ افضل وقت ہے، یا اسے رمضان کے اندر بھی ادا ہو تو جائے گا ادا، لیکن کہتے ہیں رمضان کے اندر بھی ادا کر دیں. حدیث پاک کے اندر جو فرمایا گیا ہے وَأَمَرَ بِهَا خروج المسجد، اور حکم دیا گیا ہے کہ مسجد میں یعنی عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے. عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے. اگر کوئی آدمی عیدگاہ جانے کے بعد بھی ادا کر رہا ہے تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ عیدگاہ جانے سے پہلے، عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے آپ اس مال کو نکال کر کے کسی غریب کو، یتیم کو دے دیں. اور مقصد وہی مقصد ہے جس کو میں نے بھی پہلے بیان کیا ہے کہ تاکہ جو مال آپ کا ہے وہ مستحق تک پہنچ جائے اور اس کو یوز میں لے آئے، وہ استعمال کر لے. وہ جس مقصد کے لیے آپ اس کو دے رہے ہیں، جس کام کے لیے اس کو دے رہے ہیں کہ بھائی وہ آپ کے ساتھ میں خوشیوں میں شریک ہو سکے، آپ کے جیسا اس کا بھی لباس ہو جائے، آپ کے پکوان جیسا اس کا بھی پکوان ہو جائے. مقصد یہ ہے اس صدقہ فطر کا کہ گویا کہ ایک طرح سے آپ عید کا کٹ اور عید کا سامان آپ اس کو دے رہے ہیں صدقہ فطر کے شکل میں. یہ مقصد ہے اس کا. یہ پیسہ ہی دینا ضروری ہے یا سامان بھی دیا جا سکتا؟ دیکھیں، صدقہ فطر کے اندر آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں یا اسی مقدار میں آپ اس سامان بھی دے سکتے ہیں. دونوں شکل میں آپ کی صدقہ فطر ادا ہو جائے. اچھا، اس سے اور اس کی اور بھی آگے آؤں گا میں. ایک اور صدقہ فطر جو گھر کے افراد ہیں اس کے اندر کس کا دینا ہے؟ کس کے بالغ نابالغ سبھی کا ہوگا، یا جو بچہ ابھی عید کے دن پیدا ہوا ہے فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اس کا صدقہ فطر بنتا ہے یا نہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر. فرمایا کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے، اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو. 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، جو جس نصاب کو آپ جس نصاب پر زکوٰۃ ہے اسی نصاب پر صدقہ فطر بھی ہے. یعنی کہ ایک سال اس کے ہونے کی شرط ہے نہیں ہے؟ یہی فرق ہے. یہی فرق ہے زکوٰۃ کے اندر، صدقہ فطر کے اندر. کہ زکوٰۃ کے اندر حولان حول ضروری ہے اور صدقہ فطر کے اندر حولان حول ضروری نہیں، سال کا گزرنا ضروری نہیں. ابھی آپ کے پاس میں مال آ گیا ہے تو ابھی آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، نکالنا ضروری ہے. تو یہ زکوٰۃ میں صدقہ فطر کے اندر بہت بڑا فرق ہے کہ وہاں سال کا گزرنا ضروری ہے اور یہاں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. نصاب دونوں کا ایک ہی ہے، نصاب دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن فرق یہی ہے اس کے اندر کہ وہاں سال کا گزرنا ضروری ہے اور یہاں سال کا گزرنا ضروری نہیں. تو صدقہ فطر یہ واجب ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، حر او عبد، آزاد ہو یا غلام، صغیر او کبیر، چھوٹا ہو یا بڑا. یہاں تک کہ وہ صبح صادق سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے. طلوع فجر سے پہلے؟ ہاں، طلوع آفتاب سے پہلے. طلوع آفتاب سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. اگر اس کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں. طلوع آفتاب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جب فجر کے وقت شروع ہو رہا ہے یا جب فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے؟ کیونکہ فجر کا جو ختم ہو رہا ہے، اگر اس سے پہلے جب عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. اور اگر اس سے پہلے کسی آدمی کے پاس اتنا مال اکٹھا ہو گیا کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو اس کے اوپر اب دینا ضروری ہے. اچھا، یہ دینا جو ہے جو نابالغ بچے ہیں ان کا ماں باپ کے اوپر ہے، یا جو گھر کا کفیل ہے اس کے اوپر ہے، یا اپنے اوپر کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہو، گھر کا ذمہ دار نکالے گا اس کو.
اگر آپ کے اولاد اس لائق ہے کہ ان کے پاس میں پیسے ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہے، تو جیسے وہ زکوٰۃ خود نکال رہے ہیں ایسے ہی وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر نکال دیں۔ لیکن اگر باپ اپنی طرف سے، اپنے بالغ بچوں کی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے نکالتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ کتنا؟ صدقہ فطر جی، صدقہ فطر کتنا ہے؟ صدقہ فطر صاع من تمر او صاع من شعیر، جو اس کا ایک نصاب بیان کیا گیا ہے کہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو۔ نبی کے زمانے میں باضابطہ پنیر کے ذریعہ بھی جی، اور کشمش کے ذریعہ بھی، جی، جو کے ذریعہ بھی اور گندم کے ذریعہ، ان تمام ذرائع سے لوگوں کو زکاتیں دی گئی ہیں۔ جی، جی، ان تمام ذرائع سے زکاتیں دی گئی ہیں۔ اچھا کیا آپ نے اس طرف اس بات کے رخ کو موڑ دیا۔ جی، اب نبی کے زمانے میں اگر کشمش کے ذریعہ زکوٰۃ دی گئی ہے، کھجور کے ذریعے زکوٰۃ دی گئی ہے، پنیر کے ذریعے زکوٰۃ دی گئی ہے، تو آج کے زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ فطر کو موجودہ زمانے میں اور ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ میں اسی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ جی، جب صدقہ فطر نکالنے کی بات آتی ہے تو وہاں لوگ گندم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی، گندم پونے 2 سا، پونے 2 سیر، جی، پونے 2 کلو۔ اب پونے 2 کلو کا اگر مارکیٹ میں ریٹ نکالا جائے تو زیادہ سے زیادہ 50-60 روپے اس کا وزن بنتا ہے، اس کی قیمت بنتی ہے۔ جو کی طرف چلے جائیے تو 150 بنے گا، پنیر کی طرف چلے جائیے تو وہاں تقریباً 300-400 بنے گا، کشمش اور کھجور کی طرف چلے جائیے تو وہاں 900 اور 1000 بنے گا۔ جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو متمول لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، جن کے پاس میں 1000-2000 کی کوئی حیثیت تو کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کو کھجور کے ذریعہ، کشمش کے ذریعہ یا پنیر کا جو نصاب ہے اس نصاب سے ان کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں وہ لوگ جن کے پاس میں گنجائش نہیں ہے، ہاں یہ کہ صدقہ فطر ان پر واجب ہے، تو ایسے لوگوں کو گندم کے ذریعہ یا جو کے ذریعہ، جو میڈیم کلاس کے لوگ ہیں اس سے جو نیچے ہیں ان لوگوں کو جو کے ذریعہ، گیہوں کے ذریعہ جو نصاب بنایا گیا ہے اس نصاب کے ذریعہ ان کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا صاحب بڑی اچھی بات کہی آپ نے اس بار، لیکن یہ دیکھیے ہمارے یہاں تو صرف سب جگہ گیہوں کا نصاب لگتا ہے۔ جی، جب اور خرچ کرنے کی باری آئے گی تو ہمارے 10,000 روپے بھی ایک چٹکی میں مڑا دیں گے اس کے اندر۔ تو یہ مذہب کے نام پر جو ہمارے اندر یہ پیدا ہوتے چلا جا رہا ہے، کیا پھر ایسے شخص کی جس کے پاس تمام تر گنجائش موجود ہے، ایک آدمی کی انکم آج کے دور میں 20,000 روپے 30,000 روپے ہے، وہ تو بیچارہ گیہوں سے ہی نکالے گا اور کیا کرے گا۔ ایک آدمی کی انکم آج کے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ہے، بالکل ہے۔ وہ بھی اگر گیہوں سے نکال رہا ہے تو ادا ہو جائے گا، یا اس پر ابھی جو اپنی حیثیت کے حساب سے نکالے تبھی؟ نہیں، جو نفس ادا ہے، نفس ادا ہے وہ تو ادا ہو ہی جائے گا، لیکن اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی دنیا داری کے اندر یا اور دیگر کاموں کے اندر وہ ہزاروں لاکھوں روپے بڑھا دیتا ہے، لیکن یہاں جب دین کا تقاضا ہے، اللہ کے بندوں کا تقاضا ہے، اللہ کے ان نادار مفلوق الحال بندوں کا تقاضا ہے، تو وہاں اس کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے۔ جی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جی، 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 کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے ذریعہ، صدقہ فطر کے ذریعہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا تعلق میرے بندے سے جڑ جائے۔ جی، جی، بھائی روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے یا رکھوانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جی، ہم جب بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اللہ کے نام پر روزہ رکھیں گے، تو جب بھوک لگے گی تو ہمیں اس کھانے کی قیمت معلوم ہوگی، جب پیاسے ہوں گے تو ہم کو پانی کی قیمت معلوم ہوگی، اور جب بھوک اور پیاس کی قیمت معلوم ہوگی تو ان لوگوں کے بارے میں ہم سوچیں گے جن کو ایک گلاس اچھا سا پانی نہیں مل پاتا، یا 2 وقت کا اور 1 وقت کا اچھا سا کھانا نہیں مل پاتا، ان لوگوں کے دکھ اور درد کا ہمیں احساس ہوگا کہ ان کے پاس میں تو نہیں ہے۔ تو اس درد کو، اس کیفیت کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف پیدا کر کے مخلوق خدا کے ساتھ میں ہمدردی پیدا کرانا چاہتا ہے۔ یہی مقصد ہے صدقہ فطر کے اندر۔ یعنی صدقے کا مطلب کوئی سا بھی صدقہ ہو، وہ اس کا مطلب میں دیکھا کہ ہمدردی ہے ایک طرح سے انسان کی، اس کی توانائی پیدا کرنا۔ اچھا، اس کی مدیں ہم نے شاید بتائی تھی، یعنی وہ جو 8 لوگ ہیں انہی کے بارے میں اس کے بارے میں کہا جاتا۔ ایک ہمارے یہاں جو کوتاہی ہوتی ہے، سب سے بڑی ہوتی ہے
ایک تو ہم اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہوئے جھجکتے بھی ہیں اور رشتہ دار لیتے ہوئے جھجکتے بھی ہیں. سب سے پہلا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو زکوٰۃ میں یہ بتلا کر کے دینا کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں ضروری نہیں ہے. آپ ویسے دے سکتے ہیں اور سامان خرید کر دے سکتے ہیں. رہی بات فطرے کا مسئلہ، تو فطرے کا مسئلہ بھی جو مستحق ہیں، آپ چاہے رشتہ دار ہوں چاہے غیر رشتہ دار ہوں، ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. اور اس کے 2 فائدے ہیں. زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ جو صدقہ فطر نکالا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ نے روزہ جو رکھا ہے، اب کما حق ہو، ہم روزے کی حق کی ادائیگی کہاں کر سکتے ہیں؟ یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حق کی ادائیگی کہاں کر سکتے ہیں؟ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو حج کی مکمل حق کی ادائیگی کہاں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو روزے کے جو آداب ہیں، اس کے جو شرائط ہیں، اس کے جو طریقے ہیں، جو فقہاء نے محدثین نے بیان کیے ہیں حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر، وہ کہاں ملحوظ خاطر رہ پاتے ہیں؟ بھائی ہم نے جھوٹ بھی بول دیا ہے، چول خوری بھی کی ہے، ان آنکھوں سے ہم نے بہرحال محرمات کو بھی دیکھا ہے، اجنبی عورت کو بھی دیکھا ہے، بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو روزے میں جو گڑبڑی پیدا ہوئی ہے، اس روزے کی گڑبڑی کو، نقائص کو، خامیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت یہ صدقہ فطر نکلوا رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فائدہ یہ ہو رہا ہے وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے اس کے اندر کھانا بھی ہے، ان کی کفالت کا ذریعہ بھی ہے. ایک موسم اور جو آتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہی ہے. بیوی بچوں کے بعد جو کہا گیا اس طرح سے، تو وہ ہم سے نظر انداز ہوتے ہیں. اور ان سے کبھی کہ اگر ہم صدقہ نکالیں یا اور خیرات اور بیچ کچھ دن نافلہ بھی صدقہ نکالیں اور ہم زکوٰۃ بھی نکالیں، ہمارے 10,000 20,000 50,000 کی بن رہی، جو بھی بن رہی زکوٰۃ، تو ہم ان کو اس طرح سے کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ نہیں، اس کو نہیں دینا، فلاں ٹائم پہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. یہ میں چاہے میرا فطرہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ، یہ میں اپنے لیے نہیں نکال رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے نکال رہا ہوں تو پہلا حق تو اس کا، تو یہ تو حق تلفی کر رہا ہوں. جی دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو دیں گے، اس میں ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو یہ ہے کہ فطرے کی ادائیگی کا ثواب ہوگا، دوسرے صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. یہ تو ایگو جو ہماری انا آگے آ رہی نا، آڑے آ رہی ہے. دوسرا مسئلہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کے نام پر صدقہ دے رہے ہیں، جی، ہم اللہ کے نام پر زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور اس سے باہر نکل کر کے ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم ایک بھائی ہیں اور ہمارا ایک بھائی ایسا ہے جو مفلوق الحال ہے، ہماری ایک بہن ہے جو پریشان حال ہے، اور اللہ نے ہم کو وسعت دے رکھی ہے، کشادگی دے رکھی ہے، روپے پیسے کی فراوانی ہے، تو یہ ضمیر اور طبیعت انسان کی کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ ہم تو سونے کا لقمہ کھائیں اور ہمارے بھائی کو سوکھی روٹی بھی نہ ملے، یا ہمارے بہن کو سوکھی روٹی بھی نہ ملے. اگر آپ اپنے اس بھائی کی، اپنے اس بہن کی اس درد کو، اس پریشانی کو محسوس کر کے اگر آپ اس کو اپنے کھانے میں شریک کر رہے ہیں اور اپنے آمدنی میں سے 10-5 ہزار روپے اس کو نکال کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر، کتنا لطف آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر. آپ یہ نہ سوچیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب وہ ذلیل ہو، وہ پریشان ہو، وہ بیچارہ ہی رہے، ایک الگ سوچ ہے. لیکن اگر آپ اس کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی کے اندر اور لطف آ جائے گا اور مزہ دوبالا ہو جائے گا آپ کے جینے کا، جہاں آپ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کریں. یہ تو ایک سیلفش پن ہوگا کہ آپ اپنے لیے جئیں، اپنے لیے کمائیں، اپنے لیے کھائیں، اپنے لیے پہنیں، اپنے لیے جئیں اور مریں. جینا اور مرنا تو انسان کا اپنا دوسروں کے لیے ہونا چاہیے. وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ صدقہ، فطر، زکوٰۃ، جو بھی میرے پاس پیسہ ہے میں نکال رہا ہوں، میں اپنے کیوں رشتہ دار میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور ساری تھوڑی جو ناچاقی ہے اس میں ہوتی رہتی ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے میں دوسرے کو دے رہا ہوں، تو یہ تو میں ایک طرح سے اس کا حق تلفی نہیں ہے. یہ کیا حق تلفی نہیں کہلائے گی؟ ہے ظاہر سی بات، حق تلفی ہے. پہلے اس کا حق تھا، آپ نے اس کے حق کو مار کر کے دوسرے کو دیا ہے. ایک اور طرف اب آ رہے ہیں، آپ نے اس میں بھی کہا تھا اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ سید کو اس طرح کی چیزیں نہیں دے سکتے آپ. جی، زکوٰۃ، یہ فطرہ ہے جو واجب صدقہ ہے وہ نہیں دے سکتے اس کو. جی، یا صدقہ نافلہ بھی شاید نہیں دے سکتے، یا صدقہ نافلہ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے. دیکھیے صدقہ نافلہ کا جو مسئلہ ہے، صدقہ نافلہ دراصل وہ امداد ہی ہوتی ہے.
اچھا وہ امداد کی شکل ہوتی ہے، جی مدد کی شکل ہوتی ہے. جی تو مدد تو بہرحال آپ کسی کو کر سکتے ہیں، سید کو بھی غیر سید کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک رہی بات زکوٰۃ کی اور صدقہ فطر کی، زکوٰۃ فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے یہ تمام چیزیں، تو یہ سادات کو نہیں دے سکتے ہیں، یا ان لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں جو آپ کے نسل میں سے ہیں اور آپ کے اصل میں سے ہیں. جہاں ہمارے پر آج کے دور میں زکوٰۃ اور فطر صدقہ ہے، آپ نے خود بھی کہا کہ ظاہر سی بات ہے لوگ جب فطرے کی بات آتی ہے تو گندم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ویسے ان کا رہنا اور جو سہنا کس طرح کا ہے اپنے لیے. تو ایسے ماحول کے اندر جو میرے اوپر ایک گراں گزرتا ہے یہ نکالنا، زکوٰۃ نکالنا، کہ زکوٰۃ ماشاءاللہ سے بڑی مقدار کے اندر ہوتی ہے، تو ایسے کے اندر وہ امداد کہاں سے کرے گا؟ تو سید کو تو آپ نے بالکل اس حال میں چھوڑ دیا. وہ بیچارہ اگر وہ تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اگر اس کی عید نہ ہوئی تو؟ اللہ رب العزت یہی تو چاہ رہا ہے رمضان سے، روزہ فرض کر کے اللہ یہ تو چاہ رہا ہے. اور کیا چاہ رہا ہے؟ مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل کے اندر اپنے بندوں کی ہمدردی پیدا کر دے. اپنے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر اپنے بندوں کی ہمدردی پیدا کر دے کہ بھئی تم تو صرف 1 مہینہ بھوکے پیاسے ہو، وہ تو سال کے 11 مہینے بھوکے پیاسے رہتا ہے. آپ تو محلات میں سوتے ہو، ایئر کنڈیشن میں سوتے ہو، اس کے پاس میں تو کھمبے کے علاوہ اور کیا نام ہے شامیانے کے علاوہ، ٹینٹ کے علاوہ، درخت کے علاوہ، یا یوں کہیے فلائی اوور کے علاوہ تو کچھ اور ہے ہی نہیں اس کے پاس میں. تو یہ جذبہ اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور نظام شریعت اور نظام مصطفیٰ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر اونچ نیچ کی اور امیر غریب کا جو کھائی ہے اس کو پاٹا جائے، ختم کیا جائے، اس کو دور کیا جائے. بس ایک سوال، آخری سوال ہے، اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کی طرف چل رہا ہے. مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو نہیں دیں گے کیونکہ اس کا شوہر جو شرابی ہے، یہ جواری ہے، اس کی بیوی بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو زکوٰۃ و فطرہ یا صدقہ ان کی امداد کس طرح سے کی سکتی ہے؟ اگر وہ مستحق ہیں، مستحق ہیں، بچے بھی ان کو دینا چاہیے اور آپ دیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم پہ پیسہ دیا تو شراب میں جا کے اڑا دے گا، جوئے میں کھیل کے اڑا دے گا، کس طرح سے؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اس میں شراب نہیں پیتا ہے اس کو اس کا مالک بنائیں، یا آپ پیسے نہ دے کر کے سامان دے دیں، افطار کا کٹ دے دیں، عید کی کٹ جو ہوتی ہے وہ دے دیں، یا کپڑے وغیرہ کی ضرورت ہو خرید کے لا کر دے دیں. ظاہر سی بات پیسے ہوں گے تو پیسے سے جا کر کے وہ شراب پی لے گا. جی ناظرین، صدقہ یا جتنے بھی ہمارے بات ہوئی زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر، اور صدقہ یہ تو 2 چیزیں واجب رکھی اللہ تعالیٰ نے، صدقہ نافلہ اور امداد کرنا. ان سب کا مقصد جو ہے وہ ہمدردی ہی ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی آدمی اگر دل کی نرمی سے محروم ہو گیا تو وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. یعنی کہ اس کے بعد آپ کچھ بھی ہو سکتے ہو، آپ محدث ہو سکتے ہو، آپ کتنے بڑے عالم ہو سکتے ہو، کچھ بھی آپ ہو سکتے ہو، لیکن کم سے کم آپ نیک نہیں ہو سکتے. تو دل کی نرمی اور ہمدردی پیدا کرنا یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے آپ کے، اور رمضان کا مقصد بھی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر ہمدردی پیدا ہو، گداز پیدا ہو ان لوگوں کے لیے جو لوگ پورے سال میں کبھی نہیں ان کو یا کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں، تاکہ آپ اور جو غیر رمضان میں ان کی مدد کر سکیں. جیسے ابھی بات ذکر آئی تھی، آیا تھا اس کا سید کی فیملی کا، اور اس کو صدقہ یہ نہیں دے سکتے تو آپ اس کی امداد تو کر سکتے ہیں. باقی جو آپ کا اگر آپ نے زکوٰۃ نکال دی ہے تو 2.5% نکالیے، باقی جو 97.5% ہے وہ تو آپ کے پاس ہے، تو اس سے مدد کیجیے. تو ان سب کا مقصد ہمدردی پیدا کرنا اور غم گساری یا ایک دوسرے کے غموں کو دور کرنا، اس کے اندر شامل ہونا. ظاہر سی بات جب بھی آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہوگا تو آپ کے اوپر بھی کھانا اسی لیے حرام کہا گیا، نہ کہ یہ کہا گیا مسلمان یا غیر مسلم. مولانا صاحب، پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین، وقت اجازت لینے کا ہوا. اجازت لینے سے پہلے آپ کو جو میرے ساتھ رکھے پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں ایک بار پھر جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد کے روح افزا سے آپ لوگ واقف ہیں، کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت مشروبات آئیں، کوئی بھی اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا. اب ہمدرد نے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کا بھی خیال کیا ہے کہ وہ بھی اب اس فلیور سے جو محروم نہ رہ سکیں گے، ان کے لیے شوگر فری روح افزا لانچ کیا. 2 اسکویش ہیں، لیمن اور اورنج، اور کچھ اور مشروبات ہیں فلیور کے اندر، شربت خس ہے، سندل ہے، گلاب ہے. ان سے بھی ان فلیور میں آپ ان کا مزہ لے سکتے ہیں. ریڈ رش ہے، یہ انرجی ڈرنک ہے، ناریل پانی رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کچھ فیوژن ہے ٹیٹرا پیک کے اندر، فلیور ہیں اس کے، لیچی ہے، مینگو، لسی اور ملک شیک. اور یہ
جو فوری انرجی کے لیے گلوکوز ڈی ہے، یہ 2 فلیور کے اندر موجود ہے میرے پاس یہاں پر رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ، ریگولر اور اورنج. تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور مشروبات میں ایک اور جامع شیری ہے، یہ اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو یہ اسبگول ہے، اس سے آپ واقف ہی ہیں، اس کی فادیت سے، اس سے بھی فائدہ اٹھائیے. کیسر ہے، زعفران یہاں پہ کچن کا آئٹم ہے، ہینگ اور یہ بھی کچن کے آئٹم ہے. کچھ مسالے ہیں یہاں پر، اجوائن، ہلدی، دھنیا، مرچ اور یہ سیاہ مرچ. سیوئی ہے، سیوئی کا رمضان اور غیر رمضان دونوں استعمال ہوتا ہے. رمضان میں کچھ زیادہ استعمال ہو جاتا ہے اور عید کے موقع پر طرح طرح کی سے ڈشز تیار کی جاتی ہیں. شہد بھی آپ رکھا ہوا میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، شہد کا استعمال کرنا سنت ہے، تو ان سب سے فائدہ اٹھائیے. پورا گرمیوں کا ایک خزانہ جو ہے مشروبات کا طرح طرح کے فلیور میں ہمدرد آپ کے لیے لے کر کے آیا ہے، اور ساتھ میں آپ کے کچن کا بھی انتظام کیا ہے تمام مسالوں کے ساتھ. تو ان سب کا فائدہ اٹھائیے، ان کو استعمال کیجیے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.